बाब 9। मैं आज कुछ लम्हों के लिए बात करनी चाहूँगा दौड़ने के मुतल्लिक। जब हम पालूस के ख़तों को देखते हैं जो अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, पाँव वाली दौड़, जो कि हमारी मसीह ज़िंदगी के तजर्बा में मुशाबहत रखती है, जबकि चंद ज़रूरी बातें पैदल दौड़ने वालों की बाबर नाकाबिल नफ़ी हैं, चाहे उसमें 2 लोग शामिल हों या 100 लोग हों जो मैराथन दौड़ते हैं। लेकिन एक बात इनमें मुश्तरक है, आपके लिए जीतना नामुमकिन है अगर आप इसके लिए तैयारी नहीं करते हैं। मैंने ऐसा ही कहा है, आपको हर हाल में तैयारी करनी पड़ती है, चाहे ये स्प्रिंग या मैराथन दौड़ हो। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हद तक आप जीतते नहीं हैं और सिर्फ दौड़ को ख़त्म करते हैं, यानी महज दौड़ते हैं, तो ख़त्म करें। और यकीनन अगर आप थोड़ी देर के लिए दौड़ते हैं और फिर रुक जाते हैं, और फिर कुछ फासले तक दौड़ते हैं और रुक जाते हैं, और फिर कुछ दूर तक दौड़ते हैं और रुक जाते हैं, तो फिर आपके पास जीतने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि किसी और ने खुद को मुसलसल बुनियाद की शर्त पर तैयार कर रखा है। इसलिए सबसे पहली शर्त यह है कि हम जीतने के लिए खुद को तैयार करें। और फिर नंबर 2, बेशक आप बड़ी तैयारी आला सतह तक कर चुके हैं, तो फिर भी कोई गारंटी नहीं कि आप जीत जाएंगे, क्योंकि कोई आपके साथ साथ बेहतर दौड़ रहा है। इसलिए आप पालूस इस मुकर्रर जहन के साथ वो अपने 3 मुख्तलिफ खतों में सिखाता है हमारे लिए दौड़ने की वजह को, कि कैसे दौड़ना है, और हमारी दौड़ मुतवातर होनी चाहिए। इसलिए आज की सुबह मैं आपके साथ कुछ ख्यालात का इज़हार करने वाला हूँ। आप पहला करंथियों बाब 9 को पढ़ते हैं, आज 24 के साथ शुरू करते हुए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, और हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी माने नहीं जो हवा को मारता है। आए दुआ करें। ऐ बाप, आज की सुबह हम तेरी मेहरबानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं आज के पैगाम के लिए। ऐ खुदावंद, इसको बबरकत ठहरा अपने लोगों के दिलों में, और मुझे भी बोलने की काबिलियत अता कर, ताकि सादगी से तेरा कलाम तेरे लोगों के दिलों में घर कर जाए। ऐ बाप, हम आज के हदियों पर तेरी बरकत चाहते हैं जो हमने वसूल किए हैं इस इबादत खाना में और इस तरह इंटरनेट के पार। इसलिए आप हमें हिकमत अता करें हर डॉलर के इस्तेमाल करने में, जो बेहतर से बेहतर हो और तेरी बादशाही की वसअत के लिए हो। ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन सुम आमीन। अब पालूस इस हवाले में बड़े एहसास से वजाहत को पेश करता है, और एक बार फिर से वो मसीही तजर्बे को उजागर कर रहा है, और उसने बहुत सारी कलीसियाओं को सिखाया जो भी उसने कायम की, और हमारे पास सबूत मौजूद हैं। हत्ता कि अपनी निजात को देखते हुए भी इस दौड़ के मुतल्लिक बताता है। एक बार फिर एक बात सहन में रखें कि आपको तैयारी करनी चाहिए, और कोई गारंटी नहीं है कि आप जीत जाएंगे, या इसलिए आप पीछे हटकर आराम से बैठ जाएं, बल्कि लगातार और मुसलसल खुद को तैयार रखना है। अब वो ये बात कहने के साथ शुरू करता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें मालूम नहीं? और बेशक जानने के हवाले से हमें कभी कभी उसकी तफसील को जानना जरूरी नहीं होता। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। वह सादगी से बताता है, बेशुमार लोगों की तादाद एक ही वक्त में दौड़ते हैं, लेकिन एक ही जीतने वाला होता है। ऐसा एक ही होता है जो इख्तितामी लाइन को अबूर करता है, हर एक के पहुंचने से पहले पहले। इसलिए जब हम अपने आप की तैयारी करते हैं इस दौड़ में जो मसीहत कहलाती है, इसके लिए हमारा जहन बनना चाहिए, मैं खत्म करने के लिए नहीं दौड़ रहा, बल्कि मैं जीतने के लिए दौड़ता हूं। आप में से कितने लोग खेलों में मुकाबलेबाजी पसंद करते हैं? मैं एक और मुख्तलिफ सवाल पूछता, कितने लोग मुकाबलेबाज हैं जो सिर्फ खुद को जीतने के लिए चेक करते हैं? यह है कि किस तरह हमें अपने मसीह तजर्बे को देखना चाहिए। हमें किसी के साथ मुकाबला करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद के साथ मुकाबला करना है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम अपनी बेहतरीन दौड़ दौड़ें। वो ऐसा नहीं चाहता कि कोई किसी की जगह दौड़े, बल्कि वो चाहता है कि हम खुद अपनी दौड़ दौड़ें, और जितना मुमकिन हो सके अपनी बेहतरीन दौड़ दौड़ें। इसलिए पालूस फरमाता है कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि तुम ही जीतो। वो बताता है कि दौड़ के इख्तिताम पर एक इनाम है। अपनी दौड़ दौड़ो ताकि तुम्हारी आंखें उस इनाम पर हो और तुम ही जीतो। बहुत दफा हम मसीहत में दौड़ शुरू करते हैं, तब हम साहिल बनाना शुरू कर देते हैं। क्या कभी कोई मुजरिम बना है?
ٹھیک ہے، ہم اکثر ہمارے لوگوں یہاں وہاں بیٹھے رہتے ہیں، آپ تھوڑا سا ساحل بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ رفتار ختم ہو جاتی ہے اور پھر تیزی کے ساتھ آپ اپنے دماغ کو دوبارہ مصروف کر لیتے ہیں اور تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ ہر پہلوان جو کشتی کی تیاری کرتا ہے ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ اب ہر طرح کا ایتھلیٹ ہر کام جو وہ کرتا ہے اور وہ دوڑ کی قسم سے جڑا رہتا ہے۔ اگر آپ دوڑتے ہیں اور آپ پیشہ ور دوڑنے والے ہیں تو کچھ ضروری چیزیں ہیں جنہیں آپ کرتے ہیں۔ ایک حقیقت کے پیش نظر آپ کی زیادہ تر زندگی تب وہ ارد گرد گھومنا شروع رہتی ہے، یعنی ایک ایونٹ کے لیے جب آپ دوڑتے ہیں۔ اب بہن جیس پر وہ آج صبح کی عبادت میں بھی یہاں نہیں ہے، وہ اگلی عبادت میں آئیں گی، وہ تقریباً اندازتاً میری ہم عمر بنتی ہیں، وہ ابھی تک میراتھن ریس دوڑتی ہیں، وہ ابھی تک 20 تا 25 میل تک بھاگتی ہیں، اور میں نے اس کے ساتھ کئی بار بات کی ہے کہ جب وہ 20 میل بھاگتی ہیں وہ اس کے لیے ہفتوں تک دوڑتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ ایک مہینے کے لیے، اور وہ آہستہ آہستہ 5 سے 10 سے 17 میل تک اس کو بڑھاتی رہتی ہیں۔ آپ اپنے ناشتے سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، میں تو بات دوڑتی ہوں اور اپنی دوڑ کی تیاری کرتی رہتا ہوں۔ اسی لیے پالوس رسول یہاں فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایسی کوشش کرتے ہیں دوڑ کی تو آپ کو پرہیزگار ہونا چاہیے، آپ زیادہ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ اپنی زندگی کی پارٹی میں ملوث نہیں رہ سکتے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے تحت آپ نے خود کو نظم و ضبط میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ اونچی سطح پر تک پہنچ سکیں۔ بالکل ایسی ہی سچائی مسیحیت میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں بچنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس دور کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ ہم جیتیں گے، ہم دنیا کی طرح نہیں دوڑ سکتے، ہمیں ایک ایتھلیٹ کی طرح دوڑنا ہوگا اور اس طرح نہیں رہ سکتے جس طرح اوسطن لوگ رہتے ہیں۔ ایک حقیقی ایتھلیٹ ہمیشہ اس بات سے مطابقت رکھتا ہے کہ اس کا جسم اس کی تیاری کی سطح پر ہے اور آیا وہ دوڑنے کے لیے تیار ہے یا کہ نہیں۔ اور اسی لیے بطور مسیح ہمیں بھی بالکل ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کہنا جاری رکھتا ہے، اب وہ لوگ دنیا کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ تو مرجانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجاتا، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اس لیے ہم ایسی امید کے ساتھ قائم رہتے ہیں جو نہ مرجانے والا صحرا ہے۔ پالوس یہی وجہ ہے، کہتا ہے پس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں، میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی معنی نہیں جو ہوا کو مارتا ہے۔ اب یہ حوالہ جب آپ کنگ جیمز پڑھتے ہیں تھوڑا سا الگ ہے، لیکن جب آپ ایک باکسر کو دیکھتے ہیں جو ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے، وہ وزنی تھیلوں کو نہیں مارتے، اور نہ ہی یعنی جو بھی آپ کہہ لیں رفتار والے تھیلوں کو مارتے ہیں، بلکہ وہ صرف ہوا میں مکے مارتا ہے، وہ اپنی دھن میں صرف مشق کرتے ہیں مکے مارنے سے۔ اس لیے پالوس ہوا میں مکے مارنے کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، خالی مکے بازی۔ وہ کہتا ہے میں بھی دوڑتا ہوں لیکن خالی مکے بازی نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں میں صرف حرکت میں نہیں رہتا بلکہ دوڑتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ خالی مکے بازی کا مطلب ہے کہ آپ صرف حرکت کرتے ہیں لیکن آپ بذات خود لڑائی میں نہیں ہوتے۔ میرا مطلب ہے آپ دوڑ میں حصہ نہیں لیتے، اسی تناظر میں۔ اسی لیے ہمارے لیے نہ صرف ضروری ہو جاتا ہے کہ جذبات میں چلیں، اور بہت دفعہ کلیسیا میں آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کا ذہن قائم ہو جاتا ہے جو صرف جذبات کی کیفیت میں سے گزرتے ہیں۔ آج اتوار ہے، صبح کے 9 بجے میرے لیے بہتر ہے کہ میں چرچ چلا جاؤں، اور چرچ جاتے ہیں اور گھر لوٹ کر کہتے ہیں میری مذہبی ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے اور اب جو میرا جی چاہے گا میں وہ کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک ایتھلیٹ اس طرح نہیں کرتا۔ وہ اپنے ٹریک کو چھوڑنے کے بعد، اپنے فٹ بال گراؤنڈ کو چھوڑنے کے بعد جب وہ چلے جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی ایتھلیٹ سرگرمی کرتا ہو، یہ ان کے اندر آ جانے کے بعد وہ اپنی ساری زندگی میں ایک نظم و ضبط کو قائم رکھتا ہے تاکہ وہ جب وہ اگلی دفعہ مقابلے بازی کرے تب وہ مکمل طور پر تیار ہوں۔ اس لیے میرے مقصد ہمیں بھی بالکل اس طرح کرنا چاہیے بطور مسیح۔ یہی وجہ ہے کہ پالوس سکھا رہا ہے تاکہ ہم کہیں ایسے نہ بن جائیں جس طرح وہ یہاں فرماتا ہے ہوا کو مارنے کے متعلق جو ایک خالی مکے بازی ہے، ہم جذبات میں سے نہیں گزرتے جب تک ہم خود کو اس میں ملوث نہیں کر لیتے۔ مثال کے طور پر جب آپ عبادت کرتے ہیں، خدا کی ستائش کرتے ہیں، آیا آپ یہاں اس جگہ کرتے ہیں یا اپنے گھر پر کرتے ہیں؟ جب آپ خدا کی تعریف گھر پر کرتے ہیں، آپ کو گھر پر بھی ستائش کرنی چاہیے۔ لیکن جب کبھی آپ یوں کرتے ہیں، آپ نہ صرف جذبات کی کیفیت سے گزرتے ہیں بلکہ آپ خالص نیت سے اپنا دل خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور آپ سچائی سے کھل جاتے ہیں اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ تجربہ رکھتے ہیں
نہ کہ صرف جذبات میں بہتے ہوئے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ پرستش کیسی ہوتی ہے، کیا آپ کو سمجھ آئی؟ پالوس گلیتیوں کو بتاتا ہے، گلیتیوں کے پاس ایسی صورتحال تھی جس میں وہ گزر رہے تھے. پالوس نے وہاں کلیسیا قائم کی اور وہ مشکلات میں پڑ گئے. میرا مطلب ہے کہ وہ یسوع مسیح کی محبت میں شامل ہو گئے، حتیٰ کہ وہ روح القدس کا بپتسمہ پانے کے لیے بہت دور نکل چکے تھے. روح کی نعمتیں ہر طرح سے ان کے درمیان میں کام کر رہی تھیں، اور جب انہوں نے دنیا اور لوگوں کو اجازت دی، مسیحیت کے بارک سے انہوں نے ان کو ایک اور سمت میں کھینچنا شروع کر دیا. اور پالوس نے جب گلیتیوں کو خط لکھا تو اس نے کہا تم تو اچھی دوڑ رہے تھے، لیکن تم کو کس نے روکا؟ دوسرے لفظوں میں، جب آپ دوڑنا شروع کرتے ہیں، آپ آگ کی طرح تیز ہو جاتے ہیں، آپ قوت سے دوڑتے ہیں اور بالکل صحیح کرتے ہیں. یہ کیا ہے جس نے تم کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے؟ آپ اپنی راہ سے بھٹک چکے ہیں اور آپ مزید دوڑ نہیں دوڑ رہے. بالکل یہی سوال ہم اپنے آپ سے بھی کر سکتے ہیں. مسیحیت ایسی بالکل نہیں ہے کہ آپ اوپر 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 چڑھتے جائیں. مسیحیت یوں ہے، یہ ہے. کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں آپ بھی؟ ہر دن اچھا دن نہیں ہوتا، ہر مہینہ اونچائیوں والا نہیں ہوتا. یہ جدوجہد ہے، یہ لڑائی ہے. بعض اوقات آپ کو اپنے ذہن کو دوبارہ منظم کرنا پڑتا ہے. تھوڑی دیر رک کر اور مجھے اپنے آپ کو منظم کر کے مضبوطی سے چلنا چاہیے. اور مسیحت میں بہت سارے ایسے کام کرنے کی کمی کی وجہ سے مفلوج ایمان والے بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے حصے کے حساب سے خود کو ملوث نہیں کیا تھا. یہی وجہ کہ ہم میں سے بہت ساروں کی مطالعاتی زندگی ناکافی ہوتی ہے، کیونکہ ہم ایسے حصے میں خود کو ملوث نہیں رکھتے. اور پھر طویل فاصلے پر کیا ہوتا ہے، جب دوسرے لوگ دوڑ میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے پاس سے گزر کر آگے نکل جاتے ہیں اور آپ رک جاتے ہیں. کچھوے اور خرگوش کی کہانی کو یاد رکھیں. کچھوے کی اتنی رفتار نہیں تھی، لیکن وہ مسلسل چلتا رہا. اور یہاں دوڑ کے متعلق ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسیحی دوڑ کوئی چھلانگوں والی دوڑ نہیں ہے. اپنے ذہن سے نکال دیجئے، گلتیا والوں نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی تھیں. پالوس کہتا ہے کہ تم نے اچھی دوڑی، لیکن وہ چھلانگیں مارنے لگے. لیکن مسیحی دوڑ یہ ایک میراتھن ہے. میرا مطلب ہے یہ میراتھن ہے. میں 1986 میں نجات یافتہ ہوا تھا. 1986 میں مجھے دوڑتے ہوئے اب 40 سال ہو چکے ہیں. اس کمرے میں موجود کچھ لوگ 50-60 سالوں سے دوڑ رہے ہیں. یہ میراتھن ہے، اس لیے آپ کو اپنا ذہن قائم رکھنا چاہیے. یہ کچھ ایسا نہیں ہے جو پلک جھپکتے میں ہو جائے گا، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی ایک ہی کوشش سے ہو جائے گی، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی میں روزمرہ کرنا ہوگا، دہائیوں کے بعد دہائیوں تک، تاکہ آپ اس نشان کی طرف سے دوڑ جاتے ہیں اس سے محروم نہ ہو جائیں. آپ نہیں چھوڑ سکتے. ایک وقت میں چھوٹی کوشش کے ساتھ جو اگلے 40 سالوں تک کافی ہوگی، اس سے آپ گر جائیں گے. آمین. چنانچہ عبرانیوں کے خط میں پالوس وہی ذہن کی بات کرتا ہے. وہ 11ویں باب میں آغاز کرتا ہے کہ تمام ایمانداروں کی جو ایمان کے سورما تھے، یہ ایمان کا حال کہلاتا ہے. عہد عتیق کے تمام نامور ایماندار جو خدا کے لیے زندہ رہے، خدا کے لیے طاقتور بنے، جو ایمان پر قائم رہے چاہے کچھ بھی ہو جاتا، ان میں سے بہت ساروں کو درندوں کے آگے ڈال دیا گیا. ان میں سے بہت ساروں نے اپنی زندگیاں خوفناک اظہارثانیوں میں پیش کر دیں، لیکن وہ کبھی بھی دوڑنے سے نہ رکے. میں بہت زیادہ مسیحیت کے اندر ایسی چیزیں دیکھتا ہوں، جب کوئی دوڑتا ہے اور جب کچھ ہو جاتا ہے ان کی زندگی میں، یعنی کچھ خوفناک واقعات میں سے جب وہ گزرتے ہیں، پھر وہ اپنی راہ سے ہٹ جاتے ہیں. میں اب اور زیادہ کچھ ایسا نہیں کروں گا اور نہ کرنا چاہوں گا، اور وہ اپنی دوڑ کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنی دوڑ سے چھوڑ جاتے ہیں. لیکن وہ جو عبرانیوں 11 باب میں ہیں، ان کے ساتھ چاہے کچھ بھی ہوا ہو وہ ایسے نہیں تھے. انہوں نے دوڑنا جاری رکھا. اور پالوس عبرانیوں 12 باب کی 1 میں فرماتے ہیں، بالکل ایڑیوں پر کھڑے ہو کر ایمان کے ہال میں، وہ کے پاس جب وہ دوسرے لفظوں میں وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں عظیم ایماندار مردوں اور عورتوں کے بارے میں پہلے ہی سے بتا چکا ہوں، جنہوں نے دوڑنا بند نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے دوڑنا چھوڑا. بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایمانداروں کا یہ بادل خدا کی قدرت سے ان کی زندگیوں میں لگاتار چلتا رہا. یہ ہے جس کے ساتھ آپ دوڑ رہے تھے. یہ جس کے ساتھ آپ دوڑتے تھے. گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہمیں ہر ایک بوجھ کو دور کر کے اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے،
उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। मैं इसको यूं पढ़ूंगा, आओ उस दौड़ को सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। अब पालूस हमें बताता है यहाँ चांद इशारे, बतौर मसीही हम दौड़ दौड़ते हैं। और वह यहाँ इब्रानियों के खत के वसीला से हमें बताता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप उस सेहरे को हासिल कर लें, तो इसके लिए आपको हर तरह के बोझ और गुनाह को दूर करना होगा जो तुम में रुकावट डालता है। आप नहीं हो सकते, आप इस दौड़ में कामयाब नहीं हो सकते अगर अगर आपकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इस बात की समझ आई? ये बिल्कुल कुदरती एथलीट की तरह है जो ओलंपिक खेलों में दौड़ते हैं। वो बड़े चिपके हुए कपड़े पहनते हैं ताकि हवा उनकी रुकावट ना बन सके। मेरा मतलब है कि वो इतने खुले कपड़े नहीं पहनते जो हवा से भर जाएं। वो बड़े पतले कपड़े पहनते हैं और ना ही वो अपने साथ दौड़ते हुए फोन रखते हैं और ना ही उनके कंधों पर कोई बैग होता है, क्योंकि यही उनका बिल्कुल सही वजन होता है। इसलिए वो इस सारे बोझ को हटा देते हैं ताकि सही तरह दौड़ सके। और वो रिकॉर्ड बनाते हैं। बाज़ औक़ात उनके रिकॉर्ड सालों तक कायम रहते हैं जब वो अपनी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी के वसीला से जबरदस्त कोशिश करते हैं। इसलिए पालूस उनको लिखता है, बयान करता है कि आप और मैं, हम सबको गुनाह का बोझ दूर करके जो हमारे लिए रुकावट बनता है, जो हमें उलझाता है, दौड़ना है जो हमें बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए अच्छा है। अब यहां दिलचस्प बात है कि मैं पहले गुनाह के बारे में बात करूंगा। शुरुआत में हम सब जानते हैं कि हम अपनी बेहतरीन कोशिश से यस्सु मसीह के लिए नहीं कर सकते हैं जब तक हम अपने आदि गुनाह में गिरफ्तार रहते हैं। क्या मैं आमीन को सुन सकता हूं? अगर हमारी जिंदगी में आदि गुनाह जारी रहता है, हम ना दौड़ सकते हैं और ना ही जीतने के लिए भाग सकते हैं। हम दरअसल गुनाह आलूदा फितरत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि खास किस्म की रुकावट है, और हम सब वक्तन फक्तन तजर्बा करते रहते हैं। इसलिए हमें सिगरेट नोशी के आदी नहीं होना चाहिए और ना ही बाज़ औक़ात बड़े बड़े गुनाहों का हवाला देती है। और बाज़ औक़ात जबकि हमारे दिल का रवैया ऐसा ही होता है जो कि गलत रवैया इख्तियार कर जाता है। बीवी इसलिए छोड़ देती है क्योंकि रवैया गलत होता है। एक छोटा सा मसला जो बहुत बड़े मसले में बदल चुका है क्योंकि हमने उसे छोड़ा नहीं था। यह अच्छी बुनियादी है। इसलिए वो कहता है कि हर एक गुनाह को दूर करके, कोई भी पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब है, क्या गुनाह क्या है। वसी मानों में कोई भी चीज जो खुदा के अखलाकी ज़ाब्ता की खिलाफवर्जी करती है गुनाह है। लेकिन सहीफा किंग जेम्स में यूं तारीफ करता है, जो मैं पसंद करता हूं, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वो गुनाह है। दूसरे लफ्जों में, अगर कोई शख्स ये जानता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरी तरफ जाना ही तो गुनाह है। यह कोई सिगरेट पीना, शराब पीना, नशा करना वगैरह नहीं है, बल्कि आप उस सिमत में चले जाते हैं जब मुखालफत करते हैं जिस तरह खुदा चाहता है, यही गुनाह है। और ये कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती जो दूसरे लोग गुनाह का हवाला देते हैं, लेकिन यह आपके लिए गुनाह ही है। क्योंकि खुदा हम सब के लिए आम असूल ज़वाबित तय करता है जो उसका अखलाकी ज़ाब्ता है, लेकिन फिर वो खास लोगों के लिए खास चीजें भी शर्त रखता है आपके एतकादात के मुताबिक। इसलिए वो फरमाता है, हर एक बोझ दूर करके और गुनाह को बोझ के तौर पर जानते हैं। बोझ कोई जरूरी गुनाह नहीं है, ना ही ये गुनाह कहलाता है। यह कोई सही या गलत का मामला नहीं है, बल्कि ये एक कुछ ऐसा होता है जो आपको रोकता है आपकी बेहतरीन कोशिश को, आपकी मसीही तरक्की में। यह रुकावट है। मैं आपको सबसे भारी बोझ बताता हूं जो अभी आम आजकल की मसीही मुआशरे में देखते हैं, जो कि दहाइयों से चले आते हैं। ये टेलीविजन सेट है, क्योंकि ये अमूमन हमारे कई कई घंटों को चुरा लेता है, जो हमारे कलाम के इल्म में बढ़ने की बजाय जिसे हम बैठे हुए देखते रहते हैं और तकते रहते हैं। ऐसी चीजें जो किसी के दिमाग से निकलती हैं जब वो नशे में होता है, और वो उनका एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं और उसे टेलीविजन सेट पर रखते हैं, और जिसके हम आसानी से आदी बन जाते हैं।
آپ جانتے ہیں جب ہم عادی بن جاتے ہیں ہنستے ہیں جبکہ یہ بڑی سنگین صورتحال ہو جاتی ہے. اور اب آج کے زمانہ کے آخر پر ہم ایسے ٹی وی سیٹ کو اپنی جیبوں میں رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ ہمارے موبائل فون ہیں اور ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یعنی ڈیجیٹل دنیا میں کھو جاتے ہیں. ہماری فوری سمجھنے کی صلاحیت کو جو ہم یسوع کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، جی ہاں، ہم اکثر اپنی مسیحیت میں ایسا کچھ کر جاتے ہیں. ہم مسیح دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ڈیجیٹل دنیا میں چلے جاتے ہیں. جی ہاں، میں فیس بک مبشر ہوں. نہیں، اب نہیں ہے. خدا کی حقیقت ڈیجیٹل نہیں ہے، خدا کی حقیقت اینالوگ ہے. اور آپ کو حقیقت میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں آپ کسی بھی وقت خراب ہو سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں. اور خاص کر خصوصی اور ذہین ایجنسی جب متحرک ہوتی ہیں، آپ نہیں جانتے کہ گناہ کیا ہے. ایک دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک مرغی کی ٹوکری یعنی مرغی کے ڈرم سٹک کی، مرغی کے ڈرم سٹک کی، اور ڈرم سٹک زندہ مرغیوں میں بدل جاتی ہے. بالکل میری آنکھوں کے سامنے جو قائل کر دینے والی تھی. لیکن وہ اب ہر طرح کی عجیب و غریب چیزیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایسی دنیا میں ہے جہاں ہیرا پھیری کی جا سکتی ہے. اور اگر آپ ایسے جوڑ توڑ کے کیے جا سکتے ہیں تو آپ بہتر یقین کر سکتے کہ انسان ہیرا پھیری کرے گا. لیکن خدا کی دنیا میں فزکس کے اصول ہیں جو اٹل ہیں، جو ہل نہیں سکتے، جو بدل نہیں سکتے. اور خدا اپنا کام کرتا ہے حقیقت کی بادشاہی میں. اس لیے جان لیں آسمان میں سوشل میڈیا نہیں ہوگا، آسمان میں نہ ہی ٹیلی ویژن ہوگا، وہاں صرف مسیح ہوگا. آمین. اور یہ اچھا ہے. اس لیے جب ہم ایسی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں جو ہماری رکاوٹ بن جاتی ہیں ہماری مسیحی ترقی میں، جو نہ ہی کوئی ضروری گناہ ہے اور نہ ہی غلط ہے، لیکن ہمارے مزاج کی کمی، ہماری اعتدال کی کمی ان کو غلط بنا دیتی ہے. میں آپ کو ایک اچھی سی مثال دیتا ہوں، کسی کو مارنے کی بجائے صرف ایک مثال بنا کر. مجھے کھانا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں آپ زندہ نہیں رہیں گے. لیکن کھانا کھانا بھی کسی حد تک اعتدال پسندی چاہتا ہے. یہ ہم مردوں کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں کہ بہت زیادہ کھائیں جس کو ہمارا بدن سنبھال نہ سکے. چنانچہ اگر آپ ایتھلیٹ ہیں اور دوڑتے ہیں لیکن آپ کا مزاج صحیح نہیں ہے، اور پھر آپ جو سو اب اکتا کر کہہ سکتے ہیں او اضافی $80، آپ اس دوڑ کو دوڑنے کے قابل نہیں ہوں گے. اس لیے میرا نقطہ یہ ہے کہ اعتدال پسندی اور مزاج نہ صرف ہمارے کھانے میں ہونا چاہیے بلکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں بھی ہونا چاہیے. ہم میں سے اکثر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس 8 گھنٹے ہیں اور 8-10 گھنٹوں کی نیند چاہیے تاکہ آپ کا ذہن اچھی طرح کام کر سکے. 14 گھنٹے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. بڑی خاموشی ہے. میں امید کرتا ہوں آپ 14 گھنٹے تک نہیں سوتے ہوں گے. اصول و ضوابط ایسی ہی چیز ہیں جو آپ کی عادت بننے چاہیے، اور جب آپ کا بدن کی عادت اصول و ضوابط میں ڈل جاتی ہے تو آپ خود بخود کام کرنے لگتے ہیں. آپ کو صرف عادت بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. میں کئی سالوں سے 4 بجے اٹھ جاتا ہوں اور یہی میرا وقت ہوتا ہے جب جاگ جاتا ہوں. میں اپنا الارم کلاک لگاتا ہوں لیکن عموماً اس سے پہلے بیدار ہو جاتا ہوں. لیکن آج کی رات ایک برا واقعہ ہوا اور جب میں جاگا بہت تھکا ہوا تھا کیونکہ سوتے وقت مجھے دیر ہو چکی تھی. اس لیے آج کی صبح جب جاگا اور کھڑا ہوا اور میں نے اپنے سیل فون پر وقت دیکھنے کے لیے نظر ڈالی تو اچانک سے یہ بند ہو گیا. نقطہ یہ ہے کہ نظم و ضبط نے مجھے صحیح وقت پر جگایا اور میں بالکل صحیح وقت پر جاگ چکا تھا جب مجھے جاگنا چاہیے تھا. اس لیے جب ہم جو ہی اپنا نظم و ضبط بنا لیتے ہیں، جب ہم جو ہی اپنا مزاج بنا لیتے ہیں تو اس کے مطابق زندہ رہنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو آپ دوڑ کبھی نہیں جیتیں گے. اس لیے پالوس فرماتا ہے کہ ہر طرح کا بوجھ اور گناہ دور کر کے جو ہم کو آسانی سے الجھا لیتا ہے اور صبر کے ساتھ دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. اب وہ کہتا ہے کہ صبر کے ساتھ دوڑو جو کسی حد تک کا آکسی مورونک ہے. میرا مطلب اگر دوڑتے ہیں تو آپ کو جھکنا پڑے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ صبر کے ساتھ دوڑو اور آئے جانے کے یہ ایک میراتھن ہے، یہ لمبی دوڑ ہے.
اب آپ چھوڑ سکتے ہیں یا پھر 100 میٹر تک بھاگ کر ہانپ سکتے ہیں لیکن دوسرے ہی لمحے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس سے گزر جائے گا. اس لیے آپ کو اپنا ذہن بنانا پڑے گا کہ یہ ایک لمبی بازی ہے جس میں آپ اپنے مسیح تجربہ کے دوران سختی سے دوڑ نہیں سکتے. پہلے 5 سال کی بدولت اگلے 30 سالوں تک نہیں دوڑ سکتے. یہ اس طرح کام نہیں کرتا ہے. آپ کو ہر دن اٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو یہ دوڑنی پڑتی ہے. چنانچہ اگلی آیت فرماتی ہے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں اور آئیں یسوع کو تکتے رہیں، جس کا مطلب ہے کہ اختتامی لائن کو عبور کرنا ہے. مسیح کی بننا ہی اختتامی لائن ہے، وہی ہماری منزل ہے. اور آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنی اچھی دوڑ رہے ہیں اور کتنی زیادہ مسیح کی مشابہت آپ کی زندگی سے نمودار ہو رہی ہے. جتنا زیادہ آپ اختتامی لائن کے پاس رہتے ہیں اتنا ہی زیادہ مسیح کی مشابہت سے آپ مسیح جیسے بنتے جاتے ہیں. جی ہاں، بعض لوگ کہہ سکتے ہیں مسیح کی مشابہت ایسی، اور وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور شیطان کے معنی زیادہ تر بن جاتے ہیں. میرے مقدسو، مسیحت ایک دوڑ ہے. آپ نے خود کو اس میں ملوث رکھنا ہے. یہ آپ کی زندگی کا مرکز ہونی چاہیے. اگر آپ ایک سافٹ ویئر یعنی کوئی بھی سافٹ ویئر اگر اپنے کمپیوٹر کے لیے خریدتے ہیں، کمپیوٹر کے لیے، اور بہت دفعہ آپ کو ایسا لکھا ملتا ہے ایڈز آن یعنی شامل کریں. یہ ایک اور عنصر ہوتا ہے آپ کے موجودہ سافٹ ویئر کے اندر شامل کرنے کے لیے جو آپ کو ایک اور فنکشن دیتا ہے. یسوع ایڈ آن نہیں ہے. آپ انہیں ایڈ آن نہیں کر سکتے. وہ آپ کی زندگی کی دوڑ میں آ جاتے ہیں. جب آپ اپنی زندگی کی ہر چیز میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ خود کو آپ کے اندر قائم کر لیتا. اور اسی لیے بہت سارے لوگ ایسی دوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ جب یسوع داخل ہو جاتے ہیں وہ ہر ایک چیز پھر سے ترتیب دیتے ہیں، چاہے جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں چل رہا. یہاں اس کھڑکی میں آپ کے لیے میری زندگی ہے. اور خدا وہ بہت منظم رہتا ہے. مجھے یقین ہے کہ ایسا کئی بار ہوتا ہے. جب میں نے اپنا دل اور زندگی خدا کو دی تھی، میں کنوارا نہیں تھا. میں ایک لڑکی کے ساتھ 5 سالوں سے رہ رہا تھا، لیکن میں نے اس کو اپنی زندگی نکال دیا جب میری شادی ہو گئی، کیونکہ ہم نے مل کر اپنی زندگی شروع کی تھی. ایک دن میں نجات یافتہ ہو گیا. خدا کی تمجید ہے. اور خدا نے جو سب سے پہلی چیز مجھے بتائی وہ تھی کہ میں تیری بدکرداری معاف کر دی، اور جو لڑکی میری زندگی میں تھی اس کو جانے دو، اور آپ کو اپنی سابقہ بیوی سے دوبارہ ملاپ کرنا ہوگا. یہاں تمہاری ساری دوڑ پڑی ہے اور میں تجھ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہوگا. اور ایک گیت جسے ہم اکثر پہلے گایا کرتے تھے، خدا کی راہیں کامل ہے اس کی راہ بہترین ہے. لیکن میرے مقدسو، ہم دوڑ میں ہیں، اور یہ دوڑ ہے جسے ہمیں دوڑنا چاہیے. آپ کو خود کو ملوث رکھنا ہوگا. آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، ورنہ آپ ترقی نہیں کریں گے. آپ نہیں کر سکتے شروع رکنا شروع رکنا. آپ اس طرح مسیح میں نہیں بڑھ سکتے. آپ پھر ٹھیک 30 سالوں بعد خود کو ایسی حالت میں پائیں گے جو 30 سال پہلے آپ کی تھی، کیونکہ آپ نے لگاتار خود کو اس میں ملوث نہیں رکھا تھا، اس مسیحی دور میں. آمین. خدا کی تمجید ہو. کیا آپ سبھی لوگ اس کمرے میں موجود اپنے سروں کو جھکائیں گے؟ اے باپ، ہم آپ کے صاف صاف کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ہم آپ کے ہمارے ساتھ صبر اور مہربانی کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں. اے باپ، اس دور میں ہم ہمیشہ ڈگمگاتے اور لڑکھڑاتے رہے، اسی ٹریک پر ہماری رکاوٹوں کو دور کر دے. لیکن اے خدا، ہماری مدد کر اور ہمیں قوت عطا کر. آپ ہمیں سکھائے، تعلیم دے، رہنمائی کرے. اس لیے اے خداوند، آج کی صبح ہم تیرا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ اگر ممکن ہو سکے تو اپنے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. آمین ثم آمین.